अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, पीस टीवी उर्दू से आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद मामून असगर। प्रोग्राम्स का सिलसिला पहले से जारी है जिसमें हम इस्लाह अकीदा पे बात कर रहे थे। आज का मौजू इंशाअल्लाह होगा अकीदा तौहीद के बारे में। अकीदा तौहीद एक ऐसी चीज़ है जिसका फ़ायदा ना सिर्फ इस दुनिया में होता है बल्कि आखिरत में भी होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अकीदे की इस्लाह करेंगे तो ये जन्नत में जाने का ज़रिया है। अकीदा तौहीद का फ़ायदा ना सिर्फ आखिरत में होता है बल्कि इस दुनिया में भी हमें बहुत सारे फ़ायदे देता है। मिसाल के तौर पर हमारी माशरती इस्लाह करता है, हमारे मुआशरे को इस्तेहकाम देता है, एक इंसान को सआदत और इज़्ज़त बख्शता है। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर के आगाज़ से ही इसके ऊपर तवज्जो दी थी। और जैसा कि सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ऐ लोगो, तुम ये कह दो कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अलावा कोई माबूद नहीं, तुम फलाह पा जाओगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया कराम रसूल आए, उनके आने का यही मकसद था कि वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौहीद के बारे में लोगों को बताते थे। इसीलिए इसी टॉपिक को हमने चूज़ किया है और इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब। बहुत सारी माशाअल्लाह मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ भी हैं। इसके अलावा दावत और तबलीग के शोबे से पिछले 35 साल से मुंसलिक भी हैं। कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब को आप बहुत सारे टीवी चैनल्स पे भी देखते रहते होंगे। तो सबसे पहले हम कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं भी पीस टीवी उर्दू का भी शुक्रगुजार हूँ और आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि अकीदे जैसे अहम मौजू पर आपने इस नाचीज़ का इंतखाब किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये तो आपका बड़ापन है कि आप माशाल्लाह हमारे लिए टाइम निकाल के आए और इससे मेरी भी इस्लाह होगी और यकीनन नाज़रीन जो देख रहे हैं उनके भी इल्म में बहुत इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारा बैठना जो है इधर कबूल मंजूर फरमाए, आमीन, और हमारे नियतों में इखलास पैदा फरमाए। आमीन, आमीन। कारी साहब, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हम आगाज़ लेते हैं कि अकीदा तौहीद जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं, आप ये बताइए कि एक मुसलमान जो है उसका अकीदा क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुसलमान का अकीदा कुरान और सुन्नत के बारे में, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, फरिश्तों के बारे में, जन्नत और दोज़ख के बारे में, तकदीर के बारे में वही होना चाहिए जो कुरान मजीद की नुसूस से और अहादीस की नुसूस से वो चीज़ साबित है। चूँकि अकीदा एक बुनियाद है मुसलमान की, मोमिन की, और इसके लिए हम ना तो कोई ज़ईफ़ रिवायत काबिल कबूल कर सकते हैं और ना ही कोई किसी की राय और कियास आराइयों पे हम अकीदा और नज़रियात की इमारत जो है वो खड़ी कर सकते हैं। खालिसतन कुरान और सुन्नत की बुनियादों पर ही इस्तवार होगा। अब पहली चीज़ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तौहीद रखी है, अब इसके बारे में आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को वो तमाम हुकूक दे जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन हक रखता है। अगर बंदा अल्लाह को वो हक नहीं देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन गिला करता है, शिकवा करता है कि मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रे, कि इन लोगों ने अल्लाह की वैसी कदर नहीं की जैसी कदर करने का हक था। और ये भी ना कदरी है कि अल्लाह का कोई साझी बनाए, अल्लाह का शरीक बनाए, ज़ात में, सिफ़ात में, अहकामात में, इबादात में अल्लाह का कोई साझी बनाए, ये भी ना कदरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एतबार से अकेला और यकता है और उसी चीज़ पर ईमान रखे, यकीन रखे और यही नज़रिया रखे कि जो कुरान और सुन्नत ने हमें नज़रियात दिए हैं वही मेरे लिए मशाल राह हैं, दुनिया में भी और आखिरत। जज़ाकल्लाह खैर। शेख साहब, मैं चाहूँगा कि आपने यकीन की बात की, तो सबसे पहले तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि अकीदा तौहीद हम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, लेकिन कुछ शकूक जो हैं वो हमारे दिलों में रहते हैं। तो क्या ये जो शक है और अकीदे की पुख्तगी है, क्या ये दोनों चीज़ें एक दिल में रह सकते हैं? कभी भी नहीं। इसलिए कि शक और ईमान दोनों मुतज़ाद चीज़ें हैं और शरीयत ने अपने दीगर मामलात में भी शक को दिल के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहने दिया।
حتیٰ کہ اگر ایسی صورت بھی ہو مثال کے طور پر کہ آج اگر شعبان کی 29 تاریخ ہے اور کل روزہ ہونا ہے امکانی، جی، تو پھر چاند دیکھنے کے لیے ہم جمع ہوئے اور دیکھا کہ آسمان پہ سارے بادل ہیں اور چاند نظر نہیں آیا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب چونکہ بادلوں کے پیچھے چاند ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، تو اب یہ شک آ گئی۔ شک آ گیا۔ اب شریعت نے شک کو ختم کرنے کے لیے اور یقین پیدا کرنے کے لیے اس کا حل یہ بتایا کہ اس کے 30 دن پورے کر لو، اس لیے کہ 30 دن پورے ہونے کے بعد 30 یقینی ہے، 29 میں شک ہے، 30 یقینی ہے، اس لیے کہ قمری مہینے جو ہیں یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، 30 سے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ اب 30 کو بھی بادل ہوں تو پھر اگلے دن آپ روزہ رکھ لیں، یعنی شریعت نے جو ہمیں اجازت دی صرف یہ اس لیے شرط لگائی گئی تاکہ آپ شک کو دور کر لیں اور یقین کے اوپر عمل کریں۔ اور اسلام ہر چیز میں، حتیٰ کہ آپ نماز میں بھی بیٹھے ہیں اور آپ بھولنے لگے اور آپ کے دل میں خیال اور یہ شیبہ پیدا ہوا، پتہ نہیں مثلا مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے دل میں خیال آیا پتہ نہیں میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعتیں پڑھی ہیں، آپ کو شک آ گیا، تو شریعت یہاں بھی یہی کہتی ہے کہ شک کو نکالو۔ شک کیسے نکلے گا؟ آپ کم پر فیصلہ کرو، یعنی جو 3 اور 2 میں شک ہوا ہے تو 2 یقینی ہے، تیسری میں شک ہے، تو یقینی پہ فیصلہ کر لو اور 1 رکعت پڑھ لو اور پھر 2 سجدے کر لو سلام سے پہلے اور سجدہ سہو کر لیجئے، تو یہ اس کو یقین میں بدلنا ہے، کسی طرح بھی شک پر نہیں رہے۔ شک اور ایمان دونوں متضاد چیزیں ہیں، چونکہ ایمان یقین کا نام ہے اور شک جو ہے وہ تردد کا نام ہے، آدمی مذبذب ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، آپ نے فرمایا ہمیں یقین کی طرف جانا چاہیے۔ سوال جو ہے وہ میرا تھوڑا سا، جیسے آپ ابھی روزے کی طرف بات کو لے کے گئے تھے تو ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کنفیوژن میری کلیئر ہو جائے، پھر ہم عقیدہ توحید پر دوبارہ اسی پوائنٹ پہ رہیں گے۔ وضو کے بارے میں جیسا کہ فرمایا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے وضو کے بارے میں، یقین نہیں ہے تمہیں، تو تمہارا وضو قائم رہے گا، تم نماز پڑھ سکتے ہو، ایسی بات ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر شک ہے کہ تمہارا وضو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو پھر تو آپ کو وضو کرنا ہے۔ وہ جو شاید آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اس حدیث کی طرف کہ آدمی نماز کے اندر ہے اور اس کو گمان ہوا کہ اس کا شاید وضو ٹوٹا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے یہ حل بتایا ہے کہ جب تک تم آواز یا بو ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز محسوس نہ کرو تب تک تم شک پہ دھیان نہ دو۔ شیطان اس طرح کی باتیں ذہن میں نماز میں خاص طور پر ڈالتا ہے تاکہ ہماری توجہ ادھر ہٹے اور ہم نماز چھوڑیں اور پھر جائیں، تو اس کے وہم پہ پھر دھیان نہ دیں، اس کے لیے شریعت نے حل بتایا۔ لیکن اگر آپ کو پہلے سے یقین ہے کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے، میں نے ظہر کو کیا تھا اب پتہ نہیں عصر تک باقی ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو وضو کرنا چاہیے، اب آپ کو شک پہ فیصلہ نہیں کریں گے۔ یعنی کہ یہ بات واضح ہوگی کہ اگر میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میرا جو سوال تھا میں دوبارہ اس پہ آتا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور شک ہے اس کے ذہن کے اندر، تو وہ آپ کے کہنے کے مطابق اگر اس کو شک ہے تو اس پہ نہیں، بلکہ نہیں، اگر نماز پڑھنے جا رہا ہے تو اس یقین کے ساتھ جائے کہ اس کا وضو ہے، ٹھیک۔ اگر یہ یقین نہیں ہے تو وضو کر کے جائے، اور گھر سے نہیں کر کے جا رہا تو مسجد میں جا کے کرے۔ چھوٹی سی بریک ناظرین لیتے ہیں، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک چل رہا ہے آج کل۔ ہمارے نوجوان پامسٹری اور سٹارز کے اوپر بہت یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آج کا دن کیسا گزرے گا، اگلا ہفتہ کیسا گزرے گا، اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے مہمان ابو انشاء قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب سے بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً ہر طرح کے علم کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگ آج کل کے دور میں موجود ہیں جو فیوچر کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے ہیں جنہیں ہم پامسٹ کہتے ہیں، یا سٹارز کے اوپر بھی آج کل کافی ہمارے نوجوان جو ہیں وہ یقین رکھنے لگے ہیں۔ تو انہی کی حقیقت ہم اپنے شیخ سے پوچھ رہے تھے۔ شیخ صاحب، آپ گفتگو کو ادھر سے ہی جاری رکھیے گا، آپ نے بتایا کہ قسمت تو ان کی بھی لکھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، ادھر سے گفتگو کا آغاز آگے کیجیے۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور وہ ان سے چاہے وہ طوطے والی پرچی لوگ اٹھواتے ہیں جی اور چاہے وہ ہاتھ دکھاتے ہیں، پھر وہ جو کچھ بتاتے ہیں
وہ ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے، تو فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات پہ یقین کیا تو اس نے اس دین کا اور اس شریعت کا یا اس کتاب کا اس نے انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کی ہے۔ تو جو شریعت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، تو آپ نے فرمایا جو ان کی باتوں پہ یقین رکھتا ہے گویا وہ ان کا منکر ہے، وہ ان کا انکاری ہے۔ تو یہ کوئی معمولی نہیں، بہت بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا ہی آدمی انکار کر دے۔ البتہ ایک ہوتا ہے قیافہ۔ قیافہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کسی چیز سے بھانپ لیا کہ یہ ایسا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک کیس آیا اور کسی پر الزام لگایا گیا اور وہ زنا کا الزام لگایا گیا، اور جس نے زنا کا الزام لگایا اس نے ثبوت کے طور پر بھی ایک ایسا کپڑا پیش کیا جس میں مادہ تولید لگا ہوا تھا، یعنی وہ لگا کے اور انہوں نے اس کو پیش کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، حضرت عمر کا دور خلافت ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کو یہی سمجھا جو لوگوں نے کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میرا قیافہ کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے جسے جو نام دے کر پیش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک گرم پانی منگوایا اور کھولتا ہوا گرم پانی کپڑے کے اس حصے پر جہاں پہ وہ غلاظت لگی تھی اس حصے پر پانی ڈالنا شروع کیا۔ جب پانی ڈالا تو وہ چیز بجائے پگھلنے اور دھلنے کے اور جمنا اور پکنا شروع ہو گئی جیسے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ وہ مادہ نہیں ہے بلکہ یہ انڈے کی سفیدی ہے۔ یہ ہے قیافہ، کہ آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر کسی چیز کو بھانپتے ہیں اور پرکھتے ہیں۔ تو یہ منع نہیں ہے اسلام میں، یہ چیز منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہاتھ کی لکیروں میں مستقبل آپ کا چھپا ہے، ماضی چھپا ہے، آپ کی نیک بختی بدبختی سب اس کے اندر چھپی ہے، شادیاں اس کے اندر کتنی لکھی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ زندگی کے سال کتنے باقی ہیں اور کتنے گزر چکے ہیں، یہ چیزیں ساری غلط۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سمجھ لیں گے جعلی پیر آپ ان کو کہہ لیں یا جو بھی کہہ رہے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں تو وہ آپ کو پوری آپ کی ڈیٹیل بتا دیتے ہیں، شجر نسب بتا دیتے ہیں، آپ کے والد کا نام یہ ہے، والدہ یہ ہیں، آپ کا چھوٹا بچہ یہ کرتا ہے، آپ پچھلے دنوں آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، ساری آپ کی ہسٹری کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور خواتین اسپیشلی جو ان کے پاس جاتی ہیں علاج کروانے کے لیے مختلف مسائل کے لیے، تو وہ کہتی ہیں یہ تو بہت پہنچا ہوا بندہ ہے۔ ایسے لوگ کہاں سے معلومات لے لیتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ ٹھیک ہے جاننا، فیوچر کے بارے میں جاننا، ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ پامسٹری سب کچھ غلط ہے، ان لوگوں کے پاس معلومات کہاں سے آتی ہے؟ دیکھیے قرآن مجید نے اتنی وضاحت سے کہا کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، کہ یہ جو شیاطین ہیں یہ اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں، جیسے اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو وحی کرتا ہے، اسی طرح شیطان اپنے دوستوں کو، یہ جادوگر کاہن جتنے لوگ ہیں یہ سب شیطان کے دوست ہیں، شیطان ان کو وحی کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر بندے کے ساتھ، جیسے ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہیں اور ایک ہمزاد، ہر بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے لگا دیا ہے۔ ہمزاد جو ہے وہ جنات میں سے ہوتا ہے۔ یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا زندگی میں، کبھی ہمارے دل کے ایسے سوچ میں فکر میں 2 پارٹ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک دل کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں اور ایک دل کہتا ہے کہ یہ کام نہ کروں، اور آدمی کنفیوز ہوتا ہے اور بڑی شش و پنج کا شکار ہوتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمزاد اور فرشتے کی جنگ ہوتی ہے جو ہمارے سوچ پر فکر پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، کہ اگر وہ کام اچھا ہوتا ہے تو فرشتہ ہمیں مشورہ دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کر لے، اور شیطان روک رہا ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کر، اور اگر کام برا ہوتا ہے تو شیطان مشورہ دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کر لے اور فرشتہ روک رہا ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کر، تو انسان اس وقت کنفیوز ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہمزاد ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہمزاد ہے۔ کہ کیا آپ کو بھی وہ حکم ایسا دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے کوشش تو بڑی کی لیکن میرے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب مجھے وہ حکم نہیں کرتا بلکہ اب وہ کرتا ہے جو میں اسے کہتا ہوں۔
میرے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی شکست اس نے مان لی۔ ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور آپ کا تقوی اور آپ کا زہد اور اللہ رب العالمین کا قرب وہ اس پائے کا تھا کہ وہاں اس حمزاد کا بس نہیں چلا، اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اور ہم جیسے جو نہ اتنا تقوی ہے، نہ وہ علم ہے، نہ وہ عمل ہے، تو ہم پر حاوی ہو جاتا ہے۔ جی، سوال کی تو دوبارہ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کچھ ایسے جعلی پیر ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ساری آپ کی معلومات دے دیتے ہیں، آپ بتا رہے تھے کہ اصل بات یہ تھی کہ شیطان اپنے دوستوں کو وحی کرتا ہے، یعنی وہ بتاتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس میں سے ایک وہ سچ کوئی بات ملا لیتا ہے اور 10 باتیں جھوٹی ملا کر وہ ان کو بتا دیتا ہے۔ اب یہ عمل ہوتا کیسے ہے اس کا میں نے بتایا کہ وہ جو حمزاد ہر بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ حمزاد ہمارے بچپن سے ہمارے ساتھ ہے، ہمارے بچپن سے ہمارے ساتھ، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جب سے ہم پیدا ہوئے، یہ ہمارے بارے میں ساری معلومات رکھتا ہے اور سب اس کو پتا ہے اس کا نام کیا ہے، اس کے ابا کا کیا نام ہے، دادا کا کیا نام ہے، کہاں پیدا ہوا، کہاں پڑھا، کہاں بڑا ہوا اور آج دبئی کیوں آیا ہے، یہ سب کچھ اس کو پتا ہے۔ اب جو پیر بنا بیٹھا ہے اس کے پاس بھی حمزاد ہے، تو کچھ لوگ ایسے علم کے ذریعے، جبکہ شرعاً وہ بھی ممنوع ہے کہ آپ حمزاد کو یا جنات کو اپنے تابع کریں، یہ بھی منع ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے اس شیطان کو پکڑ لیا تھا جو نماز میں بار بار آتا تھا، مجھے آگے تنگ کرتا تھا، اور میں نے اس کو پکڑ لیا اور دل نے چاہا کہ اس کو مدینے کے جو مسجد ہے اس کے پلر کے ساتھ ستون کے ساتھ باندھ دوں اور صبح مدینے کے بچے آئیں گے اور اس کے ساتھ کھیلیں گے۔ تو پھر مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ جو مجھے تو نے قوت اور طاقت اور یہ شان دی ہے، یہ میرے بعد کسی اور کو نہ دینا، یعنی ان کے جن بھی تابع تھے اور ساری چیزیں تابع تھی، پرند وغیرہ بھی۔ تو پھر اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی یہ دعا یاد کر کے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شیاطین اس کو جانتے ہیں، جو بھی جس کا حمزاد ہے اس کی پوری ہسٹری اس کے سامنے ہے۔ پیر صاحب کا حمزاد جو پیر صاحب کے تابع ہے اور اس نے اس کو تابع کیا ہوا ہے، وہ اس کے ذریعے میرے حمزاد سے ملتا ہے، یعنی اس کا حمزاد میرے حمزاد سے ملے گا، وہ بھی جن ہے یہ بھی جن ہے اور دونوں شیطان ہیں۔ وہ حمزاد اس حمزاد سے پوچھے گا اس کا نام کیا ہے اور یہ یہاں کیوں آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے، تو وہ یہ والا حمزاد اس کو بتائے گا۔ حدیث میں بخاری شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، ابن سیاد نامی ایک لڑکا تھا، تقریباً لڑکا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تقریباً اس وقت اس کی کوئی 12-13 سال اس کی ایج ہوگی، 12-13 سال کی عمر کا وہ لڑکا تھا، یعنی جوانی کی طرف یا جوانی کی حدوں کو چھونے والا تھا یا چھو رہا تھا، مدینے میں تھا، ابن سیاد اس کا نام تھا، ویسے صاف بھی اس کا نام حدیثوں میں آیا ہے اور ابن سیاد اس کی کنیت۔ تو ابن سیاد جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے اطلاع کی کہ یا رسول اللہ وہ ایک ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ باتوں سے کہ جیسے یہ دجال ہے، اچھا جیسے یہی دجال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پاس گئے، حضرت عمر آپ کے ساتھ تھے، کچھ اور صحابہ بھی تھے، آپ وہاں گئے تو آپ نے اس کو، وہ بچوں کے ساتھ، کوئی پہاڑی علاقہ تھا اس کے اندر بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس کی پیٹھ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ نے اس کی پیٹھ پہ ایسے، کندھے پہ یا پیٹھ پہ ایسے ہاتھ مارا، وہ متوجہ ہوا، آپ نے اپنا تعارف کروایا اور اسے کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں، یعنی ان پڑھوں کے رسول ہیں، یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی میرا یہ یقین اور ایمان ہے، اس نے اپنا رسول تسلیم نہیں کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ جب پوچھا تو آپ نے فرمایا میں تو رسول ہوں، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں۔ تو اب اس نے جب یہ جواب دے دیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ ایمان لاتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس شخص نے، وہ ابن سیاد نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو تجھے ذلیل کیا ہے اور وہ تو ذلیل ہی رہے گا، میں تو یہی گواہی دیتا ہوں
کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ میرا سچا رب ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں، تیری رسالت کی گواہی تو میں نہیں دیتا ہوں۔ پھر اس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، کیونکہ صحابہ کرام نے آپ کو ایسی بات بتائی تھی کہ یہ ابن سیاد جو ہے یہ کچھ چھپی باتیں، غیب کی باتیں، اس طرح کی باتیں، خبریں دیتا ہے۔ تو آپ نے دل میں سوچا اور وہ آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ میں نے سورہ دخان سوچی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ دخان کو دل میں سوچا اور دل میں سوچ کر اس سے کہا کہ اچھا بتا میں نے دل میں کیا سوچا ہوا۔ تو اس نے کہا دخ دخ، یعنی کچھ دھواں دھواں سا لگتا ہے۔ تو اس کے اس جملے سے لگتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سوچی تھی وہ اس تک کچھ پہنچ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اقصا، یعنی خدا تجھے ذلیل کرے، خوار کرے، تو اسی حد تک رہے گا جس حد تک اللہ رب العالمین نے تجھے رکھا ہے، تو اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ میرے پاس ایک سچا آتا ہے اور ایک جھوٹا آتا ہے، میرے پاس جو آتا ہے صادق آتا ہے اور ایک کذاب آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسی لیے تیرے دماغ میں اختلاط پیدا ہو گیا ہے کہ ایک بات سچی آتی ہے اور ایک بات غلط آتی ہے، اور تیرے دل کے اندر یہی اختلاط پیدا ہو گیا ہے۔ تو وہ بھی اس بات تک پہنچا تھا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ وہ جو ہمزاد ہیں، یہ لوگ ان ہمزادوں کے ذریعے مدد لیتے ہیں، اور ان جنات کے ذریعے مدد لے کر ہمارے ہمزاد سے پوچھ کر ہماری معلومات لے کر پھر وہ اس کو بتا دیتے ہیں، اور وہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ اس کو کیسے پتہ کس چلا، کو ایسے کیسے پتہ چل گیا۔ اور کئی دفعہ مکمل معلومات نہیں ہوتی اور کئی دفعہ تھوڑی سی معلومات ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ پامس وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا، بات تو بہت انٹرسٹنگ چل رہی ہے اور یقیناً ہم آنے والے پروگرام میں اسی بات کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم عقیدہ توحید کے بارے میں بات کرے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ایک نام ہے علیم، اس نام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے قرآن و حدیث میں بتایا اس کو ہم نے سمجھا، اور پھر جو لوگوں کے دلوں میں شبہات ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیوچر کا علم حاصل کر لیں گے، ہمیں کچھ باتیں پتہ چل جائیں گی، ان کی حقیقت ہم نے سمجھی۔ یہاں پر آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک دیکھتے رہیے گا پیس ٹی وی اردو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔